अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। चारों सूबों और वफाक में हुकूमत साजी मुकम्मल होने के बाद शहबाज शरीफ की 19 रुकनी वफाकी काबीना भी हल्फ उठा चुकी है, जिसके बाद इत्तेहादी हुकूमत का इम्तिहान शुरू हो चुका है कि वो पाकिस्तान को मसाइल के भंवर से कैसे निकालती है। पाकिस्तान को दरपेश सबसे बड़ा मसला मुआशी ज़बूहाली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सियासी कायदीन को भी सूरत हाल की संगीनी का इदराक हो चुका है। ताहम शहबाज शरीफ एक अच्छी टीम के ही साथ इन संगीन चैलेंजेस से निपट सकते हैं, लेकिन क्या वजह है कि उनकी 19 रुकनी काबीना में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो माजी में भी काबीना का हिस्सा रहे, लेकिन उनकी कोई खास कारकर्दगी सामने ना आ सकी। यहां सवाल यह भी है कि मुस्लिम लीग नून चौथी बार नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाना चाहती थी, लेकिन हुकूमत में आने के बावजूद और नवाज शरीफ साहब को लाहौर से कामयाबी मिलने के बावजूद उनकी ये ख्वाहिश क्यों पूरी ना हो सकी। इसहाक डार के वज़ीर ख़जाना न बनने पर क्या यह तासुर दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ इसहाक डार की कारकर्दगी से ज्यादा खुश या मुतमईन नहीं थे। मईशत की बेहतरी के लिए IMF का कर्ज नागुज़ीर और IMF के पास जाने की सूरत में महंगाई का तूफान नविश्ता दीवार है। ऐसे में क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत अवाम को रिलीफ दिए बगैर और अपोजिशन को मुतमईन किए बगैर ज्यादा अरसा चल पाएगी। दूसरी तरफ नून लीग को वफाक में वाज़ेह मैंडेट ना मिलना, अदालतों की जानिब से इमरान खान को सजाएं या गलत तरीके से मखसूस नशिस्तें की तकसीम, क्या यह सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए साजगार माहौल बना पाएगा। इसके अलावा इमरान खान समेत तमाम कैदियों से अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया है, जिसका इत्तलाक 2 हफ्तों के लिए होगा। दूसरी तरफ इमरान खान से मुलाकात न कराने पर सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि हम आज अडयाला जेल में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा करते हैं। हम आज इमरान खान से मुलाकात के लिए गए। हम सबके पास अदालती अहकामात मौजूद हैं, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद हमें इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। एक तरफ पाकिस्तान भर में ट्विटर की सर्विस 17 फरवरी से बंद है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद ताहाल सर्विस बहाल नहीं हो सकी। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद एक मजबूत ऑपोजिशन है, लेकिन पुरअमन एहतजाज पर उसके रहनुमाओं के खिलाफ दहशत गर्दी, अगवा और हिरासानी के पर्चे हुए और इमरान खान से मुलाकात में भी रुकावटें हायल हैं। क्या हुकूमत का ऑपोजिशन के साथ ये रवैया सियासी दर्जा हरारत को मजीद नहीं बढ़ाएगा और हुकूमत के लिए ही मुश्किलात में इजाफा नहीं करेगा। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर मरकजी रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। जनरल साहब, सूरत हाल आपके सामने है। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़, अपने स्टांस पर कायम है और लग रहा है कि वो शायद उससे 1 इंच भी पीछे ना हटें जब तक उन्हें कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र ना आए। अब रिलीफ हुकूमत ही दे सकती है, जिसके बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, कोई जुडिशल कमीशन है, इंक्वायरी है। आपको लगता है कि किसी न किसी हद तक हुकूमत को मुतमईन करना पड़ेगा ऑपोजिशन को, या इसी तरह से ऑपोजिशन शोर मचाती रहेगी और हुकूमत चलती रहेगी? देखिए, मेरे पास ये जो अपोजिशन के जायज़ मुतालबात हैं वो तो हुकूमत को हर हालत में तस्लीम करने चाहिए और वो करेंगे। आपने पुरअमन मुजाहिरों की इजाज़त है, लेकिन वो पुरअमन अगर रहें और अगर वो थ्रेट भी करें लोकल पीस को या लोगों की जानो माल को, जिससे ख़तरे का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में हुकूमत खामोश तमाशाई बिल्कुल नहीं बन सकती। और दैट इज़ वाई फ्यू अरेस्ट हियर एंड देयर, और वो उस टेम्पो को तोड़ते हैं। लेकिन आपने देखा कि अभी पंजाब में कुछ शिकायत आई हैं कि जी लोगों के साथ ज्यादती हुई है। वेयर 3 सूबों के अंदर जो लोग पुरअमन रहे वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। पंजाब के अंदर भी जो शोर शराबा करके और जिस तरह रास्ते को रोकने की बात और आगे जाने की बात है, तो उसके लिए वो किया गया और फौरी तौर पे जो लोग अरेस्ट हुए उनको रिहा भी कर दिया गया। देखिए, अभी एक हुकूमत बन गई है अमीर, और उसके सारे जितने डेमोक्रेटिक स्टेप्स थे, प्रोसेसेस थे, उसमें अपोजिशन ने शमूलियत की और ख़ुद भी इन्होंने ओथ भी ली और हर इलेक्शन में हिस्सा भी लिया और एक सूबे में अपनी हुकूमत भी बनाई, अपना चीफ मिनिस्टर भी बना लिया, सदर के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। तो अभी इनको भी ये समझना चाहिए कि अभी हुकूमत को हटाने का सिर्फ एक तरीका है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, नो कॉन्फिडेंस का। बिल्कुल, उसके लिए जिसका ये खुद शिकार हुए थे।
جس کا یہ خود بھی شکار ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کے الائی چھوڑ جائیں تو آپ کو پھر حکومت چھوڑنی پڑتی ہے, اور وہ بالکل جائز ہے. ابھی ہماری میجارٹی تو ہے نہیں مسلم لیگ نون کی, کولیشن گورنمنٹ ہے, اور آپ اگر کسی وقت بھی کنونس کر سکتے ہیں پیپل پارٹی کو, اور آپ کی اپنی ایگو جو ہے وہ اس کو آپ کنٹرول میں رکھ کے تو ایگری ہو سکتے ہیں باقی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنانے کو, تو بسم اللہ, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. ابھی جو آپ نے مسائل بھی گنائے ہیں, آئی ایم ایف کے مسائل کے ہیں, آپ کے اندر ملک کے اندر جو سیکیورٹی اور دہشت گردی کے مسئلے ہیں, فارن افیئرز میں آپ کو ہے, ڈیفنس کے اندر آپ نے اور مضبوط کرنا ہے, چونکہ آپ کے جو اینیمیز ہیں پوٹینشیل وہ دن بدن آگے سے آگے جاتے جا رہے ہیں. تو ایسی باتیں ہیں, یہ کرنے کے لیے آپ کو ایک مضبوط حکومت چاہیے, اور ایک حکومت جو ہے وہ ان ایشوز کے اوپر جو نیشنل وائٹل انٹرسٹ کے لیے ضروری ہیں, وہاں اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہوتا ہے. سر جوڑ کے بیٹھ کے ہمیں آگے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی تو یہ دیکھیں, جب یہ حکومت میں, جب یہ اپوزیشن میں لاسٹ ٹائم بھی تھے تو یہی رویہ تھا. آپ نے دیکھا دھرنا بالکل لمبا ہوا, آپ کی عدلیہ سپریم کورٹ کے دروازے بھی بند کرنے پڑے. یہ کہتے تھے گھسیٹ کے پرائم منسٹر کو باہر لائیں گے, پھر انہوں نے یلغار کی کہ ہم اسلام آباد پہ ادھر سے کے پی سے آئیں گے, ادھر سے پنجاب سے آئیں گے, ادھر سے کشمیر سے آئیں گے, تباہی ہو جائے گی, سول وار کی. پھر انہوں نے آرمی کے اندر میوٹنے کی بات کی, اور اس کے نتیجے میں پھر 5-9 میں ہوا. تو یہ کوئی بھول تو نہیں سکتا. دیکھیے پاپولر ووٹ جو ہے وہ تو بالکل بجا ہے کہ آپ کا پاپولر, لیکن پاپولر ووٹ کی بنا کے اوپر آپ ایسے اقدامات نہیں کر سکتے جو خود کش حملے ہوں. بالکل صحیح. ایک مضبوط جو پہلوان ہے یا سولجر ہے وہ فائٹ تو کرے گا اکھاڑے میں جا کے رولز اور ریگولیشن کے مطابق, لیکن اگر وہ پہلوان اپنے گھر کے اندر آ کے تو لوگوں کو مارنا شروع کر دے یا دیوار, تو وہ نہیں کہتے کہ یہ طاقتور ہے اس لیے اس کو یہ کرنا چاہیے. آئی تھنک ان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ود ان دی رولز آف دی گیم, ڈیموکریٹک نارمز کے اندر رہ کے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. لیکن جل صاحب, اب سوال یہ ہے کہ حکومت کا اور ریاست کا تاثر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک طرح سے سیاست ہی چھوڑ کے اور بالکل خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھ جائے جب تک ہم اجازت نہ دیں. وہ تو جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کے الٹا پڑ رہا ہے. وہ الیکشن لڑتے ہیں تو اس میں جو کچھ الیکشن سے پہلے ہوا پکڑ دکڑ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب اگر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس میں یعنی وائلنٹ پروٹیسٹ تو آؤٹ آف کویسچن, اس کی تو کوئی گنجائش ریاست دے ہی نہیں سکتی ہے. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی کلچر ہے, جب لوگ کارکن ورکر باہر نکلتے ہیں تو سڑک پہ ہلا گلا, تھوڑی ٹریفک بھی رک جاتی ہے. اچھا پی ڈی ایم نے بھی لانگ مارچ نکالا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی لانگ مارچ نکالا, جلسے کیے, حتیٰ کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پر الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر پی ڈی ایم والے ٹرک لے کر آئے, لاؤڈ سپیکر لے کر آئے 2018 کے الیکشن پر دھاندلی کا الزام لگا کر. سر یہ تو پر ہوگا, آئندہ بھی ہوگا اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے. پروٹیسٹ کو ڈسپرس کرنا بس دیکھیں, نہیں بات میں آپ کی بات سمجھتا ہوں, بڑا لاجیکل آپ بات کو لے کے آ رہے ہیں, لیکن اس کو آئی ایم شیور ناظرین بھی سمجھیں گے کہ پی ڈی ایم کے جلسے یا مولانا فضل الرحمان کے جلسے کبھی بھی اس طرح نہیں تھی کہ توڑ پھوڑ کرنی ہے اور ہم اٹیک کرنے آ رہے ہیں. پیسفل رہے اور پیسفل بکھرے. لیکن ان کے جلسوں کے اوپر حکومت کے اوپر یہی الزام آیا تھا اس وقت کہ جی یہ تو جلوس نکال کے لے گئے تھے اور ان کو روکا نہیں گیا, تو یہ الٹیمیٹلی کور کمانڈر گھر کے اوپر حملہ ہوئے اور میاں والی بیس پہ چڑھ دوڑے, اور دیکھا پشاور کے اندر کتنی پرانی چیزوں کی انہوں نے اپنے ان کو تباہ و برباد کیا. تو اس لیے حکومت کانٹ ویٹ ٹل دی اینڈ آف دی ریزلٹ کہ جی ابھی کچھ لوگ کو ہلاک ہو جائیں یا جانوں کا نقصان ہو جائے. یہ اگر پیسفل رہے نا, ابھی کنٹری کے دیکھو تینوں صوبوں میں کچھ نہیں تھا, ادھر یہ ابھی بھی کہیں یہ دھرنا دینا چاہتے ہیں جلوس. لیکن میں نے کل بھی کسی ٹی وی چینل پہ کہا کہ جہاں ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے پروٹیسٹر کا کہ وہ اپنی آواز بھی بلند کر سکے, وہ جو کچھ کہنا چاہے کہہ سکے, وہ پروٹیسٹ بھی کرے, وہاں نارمل سٹیزن کا بھی ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, آپ کا بھی میرا بھی, کہ ہمارے بچے اسکول جا سکیں, ہمارے پیشنٹس ہاسپٹل جا سکیں. لوگوں نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے, سڑک آپ بند کر کے. ہم ہمیشہ رواج جہاں یہ ہے کہ پروٹیسٹ ایسی سڑک پہ کرو جو رش ہو, تاکہ کمیٹی چوک پہ کرو تاکہ سارا پورا شہر ہی بند ہو جائے نہ گاڑی, اور وہ سارا جلوس کی شکل میں ہی پھر نظر آتا ہے. میرا مطلب ہے یہ کسی ملک میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیں انگلینڈ کے اندر بھی ہوا. میں امریکہ میں گیا تھا, اس وقت پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو تھی, تو میں ادھر ملٹری سیکٹری تھا.
تو انہوں نے کہا تھا یہ MQM کے والے اس وقت بکھرے ہوئے ہوتے تھے تو یہ جلوس نکالیں گے یہ وہ، انہوں نے اپنا ایک روٹ طے کیا تھا، ان کو بھی ایک روٹ دیا ہوا تھا کہ آپ اس پہ آئیں گے، اچھا اور اب ہمارا جو قافلہ تھا وہ بھی اسی کا تھا، اور ایک حدود تھی کہ یہ لائن ہے، اس کے پیچھے رہ کے آپ جو مرضی ہے نعرے لگائیں، جو مرضی ہے کہ آگے آپ نہیں آ سکتے. تو جب آپ ادھر تو کنٹرول ہی میں کوئی نہیں وہ تو ہوتا نا، سر پر ایک برا بھلا کہتے ہیں اور سیویلائزڈ، سب کچھ. آپ تو ایک سیویلائزڈ قوم اور سیویلائزڈ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں نا. ادھر تو ماشاءاللہ حکومت بھی عجیب ہوتی ہے اور عوام بھی عجیب اور سیاسی جماعتیں بھی عجیب ہی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی دیکھیں اب 21ویں صدی میں بھی ہم سیویلائز نہ ہوں، ہمارے پاس وہ فلسفی ہے اسلام کی جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہے کہ آپ کسی سے خوش ہوں یا ناراض ہوں، ہمیشہ آپ انصاف کریں صحیح. اور ہمیشہ آپ میانہ روی پہ رہیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ سے جو زیادتی کرے اسے معاف کرے، آپ سے جو کٹے اس سے جڑے، اور آپ کو جو محروم کرے اس کو دیں. مطلب یہ ویسٹ کی تو فلسفی نہیں ہے، یہ تو ہماری ہے. ہمیں اتنا بڑا عظیم ہونا چاہیے، اتنا پروقار ہونی چاہیے، بالکل. اتنی ہمارے اندر گریس ہونی چاہیے کہ ہم ریزلٹس کو ایکسیپٹ کریں، بوتھ گورنمنٹ میں جو لوگ ہوں یا اپوزیشن میں جو لوگ ہوں یا عام شہری ہوں یا اداروں کے اندر لوگ ہوں، ہم سب پہ یہ واجب ہے. ادروائز یہ شارٹ کٹس جو ہے نا میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں تحریک انصاف کا آنیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی بھی جب اوتھ ٹیکنگ میں بھی آپ دیکھیں، وہ میں سینٹ میں رہا 6 سال، میں وہاں دیکھتا رہا یہ فواد چودھری صاحب ہوتے تھے، دوسرے تیسرے، وہ انٹرگنائز پروووک کر کے آگے آ کے مطلب ہے کام چلنے ہی نہیں دینا. تو آئی تھنک اس طرح لیجسلیشن بنا ڈسٹرب آپ ہوتی کر ہے. سکتے ہیں، کچھ تو رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. آخر میں سر یہ فرما پی ٹی دیجیے گا آئی کہ مریم نواز صاحبہ نے بطور چیف منسٹر یہ بات کہی کہ میں ان سے رتھلس طریقے سے نمٹوں گی ان کے احتجاج اور ان کی مزاحمت سے. کیا ایک چیف منسٹر کو ایک الیکٹڈ ڈیموکریسی کے اندر یہ ٹون استعمال کرنی چاہیے؟ بھلے آپ رتھلس ہو طریقے سے نمٹے، لیکن کہنا کچھ چیزیں کہنے کو مناسب ہوتی ہیں. نہیں دیکھیں، رuthless تو ایک ڈیموکریٹک لیڈر بالکل نہیں ہو سکتا. ہم تو کنسیڈریٹ ہوتے ہیں ہمیشہ. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی لوگ اگر ہوسٹائل بھی ہوئے ہیں تو اس کو، اور خصوصاً حکومت کمزور ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اکاموڈیٹو ہونا ہے. تو وہ میرے خیال میں جو مریم کا یہی ہے نا کہ جب پہلے جو کچھ ہوا یہاں راولپنڈی میں یا میاں والی میں یا پشاور کے اندر اور یہ لاہور کے اندر ہوا، اس سے وہ اجتناب کرنے کی کوشش ہوتی ہے. دیکھیں مسئلہ جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو صرف پولیٹیکل ورکرز کا نہیں ہوتا. ایک تو کچھ ورکرز بے راہ روی کے شکار ہوتے ہیں، ان کو غلط ایموشن پہ آپ غلط ہلہ شیری کر کے چڑھا دیتے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ ففتھ کالمسٹ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. صحیح. اور وہ آپ کو دیکھ پتا ہے کہ ایون را کے ایجنٹ بھی دن دناتے پھر رہے ہوں گے، لاہور میں بھی آگے پیچھے یہاں کئی سکھوں کے قتل ہوئے، اس کا فائدہ اٹھا کے وہ کرتے ہیں. تو دیٹ از وائی حکومت کے جو کارندے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پھر آئینی ہاتھوں سے ہم نپٹیں گے اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے. تو یہ دیٹ از دی اسپرٹ. ادروائز بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے آنریبل مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکٹری اطلاعات ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. تقریباً گزشتہ 2 دہائیوں سے پاکستان کی سیاست میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی شخصیات میں آصف علی زرداری سب سے نمایاں ہے. زرداری صاحب نے ایک بار کسی کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے 2 سال رہنا ہے اور پھر چلے جانا ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. اس کا مطلب یقیناً یہ تھا کہ سیاستدان سرکاری ملازمین کی طرح ریٹائر نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ ریلیونٹ ہوتے ہیں. ماضی میں قید و بند کی صحبتیں دیکھنے والے زرداری صاحب دوسری بار صدر مملکت منتخب ہو چکے ہیں. نواز شریف نے بھی مقدمات اور گرفتاریاں دیکھی، لیکن آج ان کی جماعت ایک بار پھر برسر اقتدار اور ان کی بیٹی ملک کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے. اسی طرح سابق وزیر اعظم عمران خان اگرچہ کئی ماہ سے اڈالہ جیل میں قید ہیں، ان پر متعدد مقدمات بھی ہیں، سزا یافتہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھی سیاست سے مائنس نہیں ہو سکے اور ان کی جماعت وفاق میں ایک مضبوط اپوزیشن اور خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کی صورت میں موجود ہے. لہٰذا یہاں سوال یہ ہے کہ پاکستان کی رنگ بدلتی سیاست کے باوجود ہر دور حکومت میں سیاسی قیدی کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ برسر اقتدار جماعتیں اپنی مخالف جماعتوں کو انتقام کا نشانہ بناتی ہیں؟
کیا آصف علی زرداری بطور صدر مملکت سیاسی استحکام کے لیے فعال کردار ادا کریں گے؟ یاد رہے کہ اپنے پہلے دور میں بھی آصف علی زرداری بحیثیت صدر پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک میز پر بٹھانے میں کامیاب رہے تھے۔ سیاسی اختلاف رائے کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں ان کے دور میں قومی مسائل پر ایک ساتھ کھڑی نظر آئیں۔ آج آصف علی زرداری دوبارہ صدر پاکستان منتخب ہو چکے ہیں۔ کیا وہ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کو ایک میز پر لانے میں کامیاب ہوں گے؟ دیگر تفصیلات کے مطابق سینٹ الیکشن کے لیے جمعیت علماء اسلام نے پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیا۔ اسلام آباد میں جے یو آئی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ سینٹ الیکشن بلوچستان کی حد تک پیپلز پارٹی جے یو آئی کی حمایت کرے گی، جبکہ جے یو آئی کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ ہم سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کا ساتھ دیں گے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد اب جے یو آئی وفاقی حکومت کا حصہ بھی بن سکتی ہے؟ یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان احتجاجی تحریک کا اشارہ دے چکے ہیں اور وہ یہ تحریک سندھ سے شروع کرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب۔ بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے فرمائے گا کہ پیپلز پارٹی اپنا جو بھی ڈیو شیئر تھا مختلف آئینی عہدوں کا وہ حاصل کر چکی ہے، صرف چیئرمین سینٹ کا معاملہ ابھی حل طلب ہے۔ نون لیگ اپنی حکومت بنا چکی ہے، معاملہ تب حکومت سازی کے بعد آگے چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب جو زرداری صاحب کے اوپر بطور آئینی سربراہ کے صدر کے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بحران کو کم کرنے کے لیے اور جو قوتیں آپس میں محاذ آرائی کا شکار ہیں ان کو ایک ساتھ بٹھائیں، یہ مشکل کام بھی ہے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پوزیشنز اپنی اپنی جگہ پہ لی جا چکی ہیں، کیسے کر پائیں گے زرداری صاحب یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، الیکشنز اور پھر حکومت سازی اور بہت سی چیزیں جو ہے ایک پروسیس ہے، وہ اس میں تقریباً مکمل ہونے کو ہے، اور ایک جیسے آپ نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کا ایک مارکا اور سینٹ کا الیکشن رہ رہا ہے، وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ آصف علی زرداری صاحب ایک دفعہ پھر ان کو اعزاز حاصل ہوا کہ وہ دوسری مرتبہ سیویلین صدر منتخب ہوئے اور وہ صدارتی محل میں پہنچے۔ ماضی میں بھی آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا جب وہ صدر تھے 2008 سے 2013 تک۔ اس وقت بھی ملک بڑے مشکلات کا شکار تھا، دہشت گردی کا بھی شکار تھا، اکنامیکل کرائسس بھی تھے، بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو کرنے کو تھی، لیکن انہوں نے اس میں بھی رول پلے کیا۔ اور آپ دیکھیں گے جس طریقے سے 18ویں ترمیم ہوئی، صوبائی خود مختاری کی بات ہوئی، اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے، سوات آپریشن یا وزیرستان آپریشن کی اگر آپ بات کریں، سیلاب کو فیس کیا، اکنامیکل کرائسس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ آج دوبارہ ان کی ذمہ داری، اور ہمیشہ ان کو مفاہمت کا بادشاہ کیا جاتا ہے، ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں، تو آج بھی اگر آپ دیکھیں گے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ وہ ایک ایسے شخص ہیں اس ملک میں جو تمام پولیٹیکل فورسز کو اور سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں، اور جو ہے وہ آگے چلنے کے لیے جو ہے مطلب کوئی چیز تعین کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ وہ ذمہ داری جو ہے وہ احسن طریقے سے نبھائیں گے، اور میں پوری امید ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو اور سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے نکالیں گے اور آگے لے کر چلیں گے۔ کنڈی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہوں گے جو پی ایم ایل این کے کچھ لوگ زبان استعمال کر رہے ہیں، خود وزیر اعلیٰ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ میں رتھلس طریقے سے ان سے نمٹوں گی، اور اگر پولیس نے یوز آف فورس کیا ہے پی ٹی آئی کے پیسفل پروٹیسٹ کو کرش کرنے کے لیے تو وہ اس کو بھی جسٹیفائی کر رہی ہیں۔ تو ان کا تو ہمیں ٹون اور ان کا نظر آ رہا ہے طرز سیاست کیا ہوگا کہ وہ کسی صورت میں اپنی مخالف جماعت کو سامنے نہیں آنے دیں گی۔ اب آپ ان کے ساتھ اتحادی ہیں ان کی حکومت بنانے کی حد تک، اب آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیے میرے بات صاحب، چیزیں ہوتی ہیں، اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ابزارو چیزیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پولرائزیشن پی ٹی آئی نے باقی جماعت سے اتنی زیادہ کریٹ کی ہے کہ آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کا کلچر ہے، پی ٹی آئی میں جس طریقے سے زبان استعمال کی جاتی ہے، جو بات کی جاتی ہے، وہ ایک حد تک برداشت کی جا سکتی ہے، ایک حد تک آپ خاموش رہ سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب وہ بات کریں گے، جب اگر میں آپ کو ایسی باتیں کروں گا تو آپ ڈیفینیٹلی ایک نہ ایک دن اس کا ریئیکشن بھی کریں گے۔ لہٰذا یہ چیزیں بھی ماضی میں بھی رہی ہیں، ہماری اور پی ایم ایل این کی پولرائزیشن رہی ہے، ہم نے سی او ڈی کیا، پھر ماضی میں ہماری اور مسلم لیگ کاف کی پولرائزیشن رہی ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ پولرائزیشن رہی ہے، اور پھر ہم اتحادی بھی بنتے رہے ہیں، مخالف بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن ایک حد تک رہے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے وہ ایک ذمہ وارانہ حکومت کو اور ذمہ وارانہ اپوزیشن کا سب کو رول پلے کرنا پڑے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ ڈیفینیٹلی سی ایم صاحبہ نے اگر یہ بات کی ہے، انہیں بات کی ہوئی، لیکن ایک پرامن احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے، لیکن اس کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ اگر آج میں، آپ یا کوئی جماعت کہتی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئے ان کو خدشات ہیں،
تو آئیں ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس چیز کا رستہ روکیں. اگر ہم آج اس چیز کا رستہ نہیں روکتے ہیں تو 5 سال بعد پھر یہ چیزیں ہوں گی, بالکل صحیح. پی ٹی آئی یہاں پہ ہوگی یا کوئی اور یہ جماعت ہوگی. بہت زبردست آپ نے بات کی. یہاں پہ دو سوال ہیں فیصل بھائی. یہ سب سے پہلے فرمائیں کہ بہت ساری باتیں اگر آپ نے کرنی بھی ہوں, حکومتیں مخالفین کو کچلتی رہی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی جو یہ کریں, یا پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, لیکن آپ کو لگتا ہے کچھ باتیں کہی نہیں جاتی. آپ نے اگر ان کو کرش بھی کرنا ہے تو آپ کہیں تو نہیں نا کہ آپ رتھلس طریقے سے ڈیل کریں گے. دیکھیں چیزیں نکل جاتی ہیں, بات چیت زبان سے بھی نکل جاتی ہے. آج کل ایسا ایک وائبرنٹ میڈیا موجود ہے, آپ جو ہے میڈیا کے پریس کانفرنس ہیں, پریس ٹاک کی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی مریم صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, تو اس کے مقابلے میں کے پی کے سی ایم کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں نا, وہ تو اسے بھی بڑھ کر مطلب ہے کہ لگے ہوئے ہیں, وہ کیا باتیں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ایک ذمہ وارانہ دیکھیں, چاہے وہ مریم صاحبہ ہیں, چاہے سی ایم کے پی ہے, چاہے کہ باقی دو وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو ایک ایسے عہدے پہ بیٹھ چکے ہیں جن کو ان کو ذمہ وارانہ ایک رول پلے کرنا پڑے گا. اب وہ صوبے کو میٹرز کو سالو کریں گے. آپ کو جو ہے اس چیز میں جو ہے اپنی جو ہے اس چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا, کیونکہ پولیٹیکل سپیچز, جلسے جلوسوں کی سپیچز ایک تھی, لیکن باقی جو ہے اور ہے. آپ دیکھیں ماضی میں پولرائزیشن رہی ہے. ہم نے جو ہے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جب سنجرانی صاحب پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ تھے, ہم نے ان کو ووٹ کیا. اس طرح پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو بھی ووٹ کیا. مختلف دیکھیں آج آپ دیکھیں نا کہ وہی پی ٹی آئی آج مولانا صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھی ہوئی, وہی پی ٹی آئی محمود خان شیخ زئی کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہی. بالکل. تو پالیٹکس میں بات چیت ڈائلاگز ہوتے رہتے ہیں, کسی موڑ پہ آپ کو جو ہے اکٹھا ہونا پڑتا ہے, کہیں پہ آپ کو فاصلے ہوتے ہیں, کہیں پہ اکٹھا ہوتا ہے. ایم کیو ایم آپ کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے کہا ہم کس صورت ووٹ نہیں کریں گے, بالکل. لیکن ہم ان کے مشہور ہیں کہ انہوں نے ووٹ کیا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو. آج آپ دیکھیں کہ جے او اے کا ڈیلیگیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ آیا, انہوں نے ہم سے بلوچستان میں اپنے ایک خالی شدہ سیٹ پہ مدد مانگی. انہوں نے یہاں پہ یوسف اللہ گیلانی صاحب کو اسلام آباد میں سپورٹ کرنے کا جو ہے وعدہ کیا. وہاں پر غفور حیدری صاحب نے جو سیٹ جس کے اوپر بائی الیکشن, انہوں نے ہم سے امداد مانگی. تو یہ چیزیں پالیٹکس میں ہوتی رہتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ احتجاج بھی سندھ میں کریں اس پارٹی کے خلاف, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سینڈ میں اکٹھے بھی. تو یہ چیزیں دیکھیں پارلیمانی سیاست میں یہ چیزیں جو ہے, لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ چیز امیر عباس صاحب یہ ہے کہ عوام ہمیں دیکھ رہی ہے. آج ہمیں پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے الیکشن میں لوگوں کو اعتراضات ہیں, ہمیں بھی اعتراضات ہیں, پچھلے الیکشن میں بھی تھے. آج پولیٹیکل لیڈرشپ اگر اس چیزوں کا سدباب نہیں کرتی تو 5 سال بعد کوئی نہ کوئی پارٹی پھر رو رہی ہوگی بالکل. کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو چکی ہے. تو پھر ہم یہ رونے روئیں گے, اس چیز کو نہیں روکیں گے جب تک کہ جب جس چیز سے یہ الیکشن میں دھاندلی کی جاتی ہے یا خدشات پیدا ہوتے ہیں, یہاں پہ یہ دو ہماری چیزیں, ذمہ واری ہے. یہاں پہ دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کنڈی صاحب کہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اب جو رونا دھونا اب تک ہوتا رہا وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لیکن اب یہ کیا اگلے الیکشن میں بھی اسی طرح سے رونا دھونا کرنا ہے, تو اس کا حل کیا نکالا جائے. اور دوسرا یہ کہ جو اس الیکشن میں ہوا, اب 5 ہفتے ہونے کو ہیں اس الیکشن کو, قومی اسمبلی کے اجلاس کا بھی حصہ بن رہی ہے تحریک انصاف, چاہے شور کر رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے. پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا بھی حصہ بنی ہے. اگر وہ سڑکوں پر آ کے ہفتے میں ایک دفعہ احتجاج کرتے ہیں, اتنا تو کم از کم ان کو اب اپنی حبس نکالنے کا اتنا تو ان کو موقع ملنا چاہیے. ابھی کون سے کو 6 ماہ ہو گئے ہیں الیکشن کو. اب تو حکومت کی طرف سے پہل ہونی چاہیے, ان کی طرف سے تو آگے پیش رفت. اسد قیصر صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر آپ کمیشن بنا دیں. اب حکومت بھی تو جواب دے کہ ہاں کوئی نہ کوئی ان کو لالی پاپ بھی دے دیں, ہاں کوئی کمیشن بنا رہے, کچھ تو کر رہے ہیں. حکومت تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہی. نہیں دیکھیں لالی پاپ دینے کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا اہم رول پلے کیا. جب ہم پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ حکومت میں تھے, ان کی اتحادی جماعت تھے, ہم نے اپوزیشن کے ساتھ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بٹھایا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس ٹیبل پہ بیٹھے, مذاکرات بھی ہوئے, چیزیں بھی ہوئیں. اس کے بعد مذاکرات 9 مئی ہو گیا, چیزیں ہو گئیں, اس لیے جو ہے وہ ہوا. لیکن اب جو ہے اب دوبارہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب پریزیڈنسی میں گئے ہیں, وہ ایک ذمہ وارانہ پولیٹیکل لیڈر ہے, بڑے ذمہ وار پولیٹیکل لیڈر ہیں. ماضی میں بھی انہوں نے جو ہے ڈائلاگس کی پالیٹکس کی ہے. اب بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں گے, ہم ان کو بھی دعوت دیں گے کہ آئیں پاکستان کی بہتری کے ہم سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا. اور جہاں تک آپ احتجاج کہتے ہیں یا ان کی ڈیمانڈز ہیں, دیکھیں چیزیں سڑکوں پہ نہیں ہوتی, یہ چیزیں ٹیبل پہ بیٹھ کے, کراس ٹیبل بیٹھ کے چیزیں ہوتی ہیں. ان کی ڈیمانڈز ہوں گی, بیٹھیں گے ٹیبل پہ ان شاء اللہ تعالیٰ. ڈیمانڈز کو جو ہے کچھ وہ کہتے ہیں کہ کچھ آپ اپنی منوائیں گے, کچھ آپ کی مانی جائیں گی. ٹیبل ٹاک یہی ہوتی ہے نا کہ گیو اینڈ ٹیک کی بالکل. ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں. اور یہی چیزیں جو ہے ہمیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جس موڑ پہ کھڑا ہے, پولیٹیکل فورسز کو اپنا ایک ذمہ وارانہ رول پلے کرنا پڑے گا, چاہے وہ اکنامیکل کرائسس ہیں, پولیٹیکل کرائسس ہیں. پھر آپ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے ان کو دیکھیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے ایک بڑا ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں کہ ہم سب کو اکٹھا مل کر اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنا صحیح. پڑے گا. اب آ جائیں آپ کی بات کے دوسرے حصے کی طرف کہ اگلے الیکشن کا کیا کریں. اس وقت
آپ کے پاس یعنی جو حکومتی اتحاد ہے اس کے پاس 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں ہے، اور سینٹ میں بھی اس الیکشن میں آپ کے پاس زیادہ سیٹیں آنے جا رہی ہیں، تحریک انصاف کے پاس کم سیٹیں ہوں گی. تو اب تو 2029 میں الیکشن ہو 5 سال کے بعد یا 5 سال سے پہلے ہو. اب اگر اس الیکشن میں کنڈی صاحب دھاندلی ہوتی ہے یا وہ الیکشن صحیح نہیں ہوتا تو پھر تو قصوروار اس وقت حکومتی اتحاد ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو 2/3 اکثریت، اب تو آپ نر مادہ کو نر کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں. ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کریں گے نہیں. ہم وہ سیاسی جماعت نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو بلڈوز کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں، اس میں ہر پارٹی کا انپوٹ اور پھر ہو. آپ کو 2008 سے 13 تک کا دور یاد ہوگا جب ہم آئینی ترمیم کر رہے تھے، 18ویں ترمیم ہو رہی تھی. اس وقت جو جتنی بھی قانون سازی پارلیمنٹ میں ہوئی، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. ہم اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے تھے، لیکن ہم نے تمام بلز، تمام جو آئینی ترمیم ہے وہ ہم نے یونینیمسلی کیے تھے. تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیا تھا. ہم یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس طاقت آ چکی ہے اور ہم ہر چیز کو بلڈوز کر رہے ہیں. ہم ان پٹ لیں گے اپوزیشن کا بھی اور حکومت کا بھی. اب آپ کہیں کہ جی آپ یہ کریں اور اگلے الیکشن میں یہ چیز ہوگی، آپ 2029 کے الیکشن کے لیے آپ جو چیز بھی کرنا چاہیں قانون سازی کر لیں. اور کل اپوزیشن کہے گا ہم اس قانون سازی کو نہیں مانتے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، پھر بھی کوشچن مارک ہوگا. ہم کہیں گے کہ نہیں، اپوزیشن اور حکومت مل کر ایک چیز یونینیمسلی پاس کرے تاکہ پاکستان کی قوم دیکھے کہ تمام پولیٹیکل فورسز نے اس چیز کو پاس کیا ہے. اور کل اگر کوئی دھاندلی کا الزام لگا دے تو پھر وہ غلط ہوگا، کیونکہ اگر کل ہمیں ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ کل اگر ہم بات کریں تو ہم قصوروار ہوں، کوئی اور قصوروار نہ ہو. کیونکہ ہمیں اگر کمی بیشی ہوگی تو جو قانون سازی میں ہوگی تو پارلیمنٹ کی وجہ سے ہوگی، صحیح. سیاستدانوں کی وجہ سے ہوگی، وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. لیکن کنڈی صاحب، پی ڈی ایم کے دور میں جب عمران خان صاحب کو نکال کے آپ پی ڈی ایم کا اتحاد نے حکومت بنائی، اس وقت آپ نے الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر کے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹنگ رائٹ بھی ختم کر دیا، حالانکہ پی ٹی آئی چیختی رہی نہ کریں. آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ختم کر دی، حالانکہ وہ چیختے رہے نہ کریں. اس وقت تو پی ڈی ایم کو خیال نہیں آیا کہ اپوزیشن شور مچا رہی ہے. نہیں، شور مچانے اور بیٹھنے میں دوسری بات ہے. اگر میں آپ کے ساتھ آپ کے اسٹوڈیو میں پروگرام نہ کروں اور آپ کے اسٹوڈیو کے باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے چیخے چلاؤں تو بات نہیں ہے. صحیح. اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ وہ تنقید کرے. بالکل تنقید ان کا جمہوری حق ہے اور تنقید کی وجہ سے حکومت اپنی بہتری طرف جائے گی. لیکن کوئی چیز آپ بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ حل ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیماری کی تشخیص ڈاکٹر کرتے ہیں، پھر آپ کو دوائی دیتا ہے کہ یہ دوائی ہے. اگر آپ اوورسیز جو آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ ووٹ نہیں کر سکتے، جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں، اس کا بھی ہمیں ایک پیمانہ کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہاں پر پولیس اسٹیشن نہیں سنبھال سکتے پاکستان میں، تو آپ جا کے لنڈن امریکہ میں پولیس اسٹیشن سنبھالیں گے؟ آپ کی ہاں، آپ مجھے بتائیں. میرا اشارہ تو آپ سمجھ گئے. تو مطلب ہے کہ آپ مجھے بتائیں کیسے سنبھالیں گے؟ اس کے لیے ہم ایک چیز دیکھیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان کا شہری جدھر بھی موجود ہے، اوورسیز ہمارے مطلب ہے کہ دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ فورن ریمیٹنس بھیجتے ہیں. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایسے نہ ہو کہ لندن سے آتے آتے ووٹ اس نے آپ کے لیے ڈالا اور یہاں پر پہنچتے سے میرے کھاتے میں پڑ جائے، میرے کھاتے میں نکل آئے. تو اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم اس چیز کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی جو ہے چیزیں ہیں. اور مطلب ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں میرے پاس سب چیزیں جو ہے وہ بیٹھ کر ہو سکتی ہیں. آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہیں. بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. بالکل صحیح. اگر میں بولوں کہ مجھے بہت اس اچھی پہ بات اعتراض ہے، آپ نے جو کی، جو بہت اچھی بات آپ نے کی، 2 باتیں کی. ایک تو یہ کہ آنے والے الیکشن کے اوپر اب کام کرنا چاہیے پارلیمان کو، اور دوسری بات آپ نے بہت زبردست یہ کہی کہ صرف وہ قانون سازی نہ ہو جو حکومتی اتحاد کرے. اس قانون سازی میں اپوزیشن، جس میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، اس میں محمود خانہ چکزئی ہیں، اس میں جے یو آئی ہے، اس میں نیشنل پارٹی ہے، اس میں جماعتیں، جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، چاہے قومی اسمبلی میں ہیں یا صوبائی اسمبلیوں میں ہیں، وہ سب سٹیک ہولڈر ہیں پارلیمانی جماعتیں. ان سب کو آن بورڈ لے کے ایک متفق کا الیکشن کا نیا نظام یا ترمیم شدہ نظام سامنے لایا جائے، جس پہ نہ تو کسی کو اعتراض ہو اور جو اگلے الیکشن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھاندلی کے سارے سوراخ بند کر سکے. کاش کہ جو کنڈی صاحب نے بات کی یہ ساری جماعتوں تک پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد غزہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے مزید لہو لہو ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں شروع ہو چکی ہیں اور دنیا کے طول و عرض میں بسنے والے مسلمان ہاتھ اٹھائے اہل فلسطین کے لیے امن کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اسرائیل غزہ میں نہتے انسانوں کے قتل عام کی وہ تاریخ رقم کر رہا ہے کہ جس نے چنگیز خان اور ہلاکو خان کی صفاقی کو بھی مات دے دی ہے. فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں اب تک 31,000 سے زائد فلسطینی شہید،
جبکہ 72,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والوں میں 72% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی نسل کشی سے بچ جانے والے مسلمان کیمپس میں بے سور و سامانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ فاقہ کش امداد لینے کے لیے بھی اکٹھے ہوں تو صہیونی فورسز انہیں گولیوں سے بھون ڈالتی ہیں۔ غزہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سال رمضان گزشتہ سالوں سے بہت مختلف ہے۔ ہر سال رمضان میں ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے ہوتے تھے، لیکن اس سال ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں غذائی قلت سے بچوں کی ہلاکت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں روزانہ اوسطاً 63 خواتین شہید ہوتی ہیں۔ مصلحت اور مفادات کا شکار دنیا کے بیشتر ممالک معصوم فلسطینیوں کو اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں ذبح ہوتے دیکھ تو رہے ہیں، لیکن اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہے۔ لیکن غزہ سے اٹھتی بچوں، عورتوں اور شہریوں کی سسکیوں اور آہوں نے پوری مغربی دنیا کے عوام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ گزشتہ دنوں واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے امریکی فضائیہ کے ایک اہلکار نے بھی غزہ میں قتل عام کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خود کو آگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ یہ امریکی فوجی فلسطین آزاد کرو کے نعرے لگاتا رہا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ نسل کشی کے اقدام میں مزید شریک نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کی دیدہ دلیری اور صفاقی کے باوجود اسے امریکی حمایت تو حاصل ہے، لیکن امریکی عوام غزہ میں قتل عام کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ میں ہونے والی آسکر ایوارڈ کی تقریب کئی گھنٹے اس لیے رکی رہی کہ سڑکیں فلسطین سے اظہار یکجہتی کی وجہ سے بند تھیں۔ اسی طرح آسکر ایوارڈز کی تقریب میں ہالی ووڈ کے متعدد فنکاروں نے اپنے لباس پر سرخ بیج سجا کر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ آرٹسٹس فار سیز فائر نامی گروپ کی جانب سے کئی سپر سٹارز نے سرخ بیج پہن کر تقریب میں شرکت کی اور اہل غزہ سے اظہار یکجہتی کیا۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ مسلمانوں کا امن و سلامتی پھیلانے والا ماہ مقدس رمضان شروع ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی غزہ میں بمباری، خونریزی اور ہلاکت خیزی جاری ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کی جائے۔ حیرت اور مقام افسوس ہے کہ اقوام متحدہ جس کا کام غزہ میں جنگ بندی کرانا اور شہریوں کی زندگی محفوظ بنانا ہے، وہ بھی اسرائیل کے سامنے اتنا بے بس ہے کہ جنگ بندی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اہل فلسطین کو امن و سلامتی عطا فرمائے اور انہیں صہیونیوں کے خونی پنجے سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔